अस्सलाम मैं इमदाद सुमरो। जनरल फैज़ हमीद और उनके नेटवर्क के मुतालिक बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इन दिनों फैज़ हमीद साहब रगड़े में हुकूमत के निशाने पर हैं। सिर्फ फैज़ हमीद साहब नहीं बल्कि वो जज साहिबान जिनके लिए मरीम नवाज़ साहबा कहती हैं कि वो फैज़ हमीद साहब के जज थे, वो भी मुसीबत में हैं। उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस पर रेफरेंस आ रहा है और इस सब से निकल रहा है जो सामने वो है नवाज़ शरीफ साहब की वापसी। यानी नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के तरफ मामलात जो हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए मार्च या ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल जो है वो वापसी के लिए मुवाफ़िक होगा और नवाज़ शरीफ साहब वापस आ सकते हैं। अब अभी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आना बाकी हैं, मगर हालात जिस तरह तेज़ी के साथ जा रहे हैं और जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, प्रॉपर पिन पॉइंट करके निशाना लगाकर जिस तरह फायरिंग की जा रही है, उससे लग रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी अब ज़्यादा दूर नहीं है। वो नवाज़ शरीफ साहब को एक जो चाहिए रिलीफ वो लग रहा है कि उनको मिल जाएगा और उसके लिए फैज़ हमीद साहब को निशाना बनाया जा रहा है। वजह यह है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो बेसिकली एक एक चीज़ पर अमल दरामद करने वाले थे। इमरान खान को लाने और नवाज़ शरीफ साहब को निकालने, सज़ाएँ दिलवाने में जो पॉलिसी थी, जो साजिश थी, बनी जहाँ भी जिसने भी बनाई, मगर अमल दरामद फैज़ हमीद साहब ने किया। तो लिहाजा उसमें अगर जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ कोई सबूत होगा तो फैज़ हमीद के पास होगा। उसमें अगर चीफ़ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार थे या उनके बाद और पहले वाले चीफ़ जस्टिस साहिबान थे, अदलिया के मुतल्लिक अदलिया का उनका जो मिली भगत जिसको कहा जाता है, अगर उसके कोई सबूत होंगे तो वो फैज़ हमीद साहब के पास होंगे। तो लिहाजा निशाना फैज़ हमीद साहब को बनाया जा रहा है मुसलसल। अब तो ये है कि नैब ने भी हिलजुल करना शुरू कर दी है। गो कि पहले जो नैब में शिकायत गई थी वो वापस आ गई, मगर चेयरमैन नैब के तब्दीली के बाद जो साबिक चेयरमैन नैब थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो जो नए चेयरमैन नैब आ गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर साहब, उनके लिए कहा जा रहा है कि जी वो अब इस मामले को देखेंगे। लिहाजा फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो कार्रवाई नैब में करने के लिए दरख्वास्त गई थी, मामला उस पर भी आगे बढ़ सकता है। एक और बात बहुत बड़ा इंकशाफ किया अफसार आलम साहब ने एक आर्टिकल में। ये ऐसी बातें हैं जो मतलब बंदा करते हुए ना 100 बार सोचता है। कुछ अर्सा पहले आदिल राजा एक मुतनाज़ा कैरेक्टर है। आदिल राजा उसी नेटवर्क का हिस्सा थे जिसके मुतालिक अब सच्चे या झूठे इंकशाफात बाहर बैठकर कर रहे हैं। उन्होंने एक इंकशाफ किया था कि किस तरह उन्होंने 4 मशहूर अदाकारों के नाम लिए थे कि उनके ज़रिए किस तरह लोगों को मैनेज किया जाता था, उनकी वीडियोज़ बनाई जाती थी। अब ये वीडियोज़ बनाने वाली जो कहानी है उसमें हम यकीन करें या ना करें, मगर उसको फेंका इसलिए नहीं जा सकता, उसको मुस्तरद इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि नवाज़ शरीफ को जिस जज साहब के ज़रिए सज़ा दिलवाई गई थी मरहूम अरशद मलिक, उनकी वीडियो बनाई गई थी नाज़ेबा एक खातून के साथ, और वो वीडियो 40 मिनट की थी। जिस इन्वेस्टिगेशन अफसर ने वो वीडियो देखी थी, हम तो समझे थे ना कि कोई 4-5 मिनट की होगी या इस तरह की वीडियो होगी, नहीं, लेकिन वो पूरी की पूरी एक फ़िल्म थी जो प्रॉपर फिल्माई गई थी और फिर वो जज साहब को दिखाई गई थी। फिर ये आलम था कि जज साहब की बेटी तक वो मामला, बच्चों तक मामला गया था और बच्चों ने कहा था कि आपसे एक बार गलती हो गई है ना, कोई बात नहीं है। तो जज साहब ज़रा बाद में ज़रा हौसले में भी आ गए थे। तो ये चलता रहा सिलसिला। तो लिहाजा इसी वजह से अगर ऐसी कोई चीज़ आदिल राजा बाहर बैठकर अगर कोई करे, आदिल राजा ज़ाहिर है वो जिस नीयत से कर रहे सबको पता है, या फिर क्रेडिबल सहाफ़ी अफसार आलम अपने आर्टिकल के ज़रिए ज़िक्र करे कि क्या चलता रहा है। उन्होंने तो तफसील दी है होशरबा, वो नाकाबिले बयान, बल्कि एक तो जर्नलिस्ट का उन्होंने नाम भी बता दिया कि जिनको इस्तेमाल करने के लिए अप्रोच किया गया, कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने वो नहीं हुई इस्तेमाल। तो ये सारा कुछ जो था, ये सारा कुछ था कि प्रोजेक्ट इमरान खान साहब को ना सिर्फ लॉन्च करना है बल्कि उसको चलाना है लंबे अरसे के लिए। तो ज़ाहिर है जब प्रोजेक्ट वाइंड अप हो रहा है तो उसमें एक एक चीज़, जब तक क्या होता है, जब अब हम मतलब देहाती सा आदमी हूँ मैं, कि आप अगर झाड़ीदार ज़मीन पर अगर कोई फसल नहीं उगाएंगे तो सारे के सारे जो वो झाड़ियाँ होती हैं उनकी जड़ें तक निकाली जाती हैं। हम उसको लाख कहते हैं सिंधी में। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई नई ज़मीन अगर सीधी करनी होती है, कहीं खेती बाड़ी करनी होती है, तो बड़े दरख्तों के बड़े बड़े वो जो ज़मीन में जो जड़ें होती हैं वो निकली आपको बाहर पड़ी नज़र आएंगी। अगर वो नहीं निकाली जाएंगी तो फिर नई फसल नहीं उगेगी, अच्छी फसल नहीं उगेगी। तो बज़ाहिर लग ये रहा है कि जो वादा किया गया था कौम के साथ कि हम एपॉलिटिकल होंगे, तो जो जाल बिछाया गया था, जो जड़ें थीं, जो नेटवर्क था,
لگ رہا ہے کہ اس نیٹ ورک کو کے خلاف تیزی کے ساتھ کارروائیاں جاری ہیں، اسی وجہ سے اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ابصار عالم صاحب کے انٹرویو سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پوری کی پوری جو سوسائٹی کو جکڑا جا رہا تھا ویڈیوز کے ذریعے۔ وجاہت مسعود صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم ویڈیوز اور آڈیوز کے عہد میں رہتے ہیں، ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کا جو عہد ہے، تو یہ وہ تھا، وہی عہد تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی کی آڈیو آ رہی، کبھی کسی کی ویڈیو آ رہی ہوتی تھی۔ تو اب یہ جو انکشافات ہیں ابصار عالم صاحب کے، اور پھر جو صورتحال تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ کیا گیا تھا اس کو ریورس کیا جا رہا ہے۔ وہ جو نواز شریف صاحب کا مطالبہ تھا کہ مجھے نااہلی سے واپسی پر چاہیے، باقی ملک پھر ہم سنبھال لیں گے، سیاسی حالات ہمیں وہیں پر چاہیے، جب سیاسی حالات وہیں پر جائیں گے تو اس کے بعد ہم پرفارم بھی کریں گے اور ملک کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ اور بات ٹھیک ہے کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک ملک کے مقبول لیڈر کو بغیر کسی وجہ سے نااہل کر دیں، نہ سزا ہوئی، نہ کچھ ہوا، نہ کوئی جرم، نہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، نااہل کر دیا کہ جی اقامہ تھا، بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی، ظاہر نہیں کی تھی، نااہل کر دیا جی۔ اور اس کے بعد وہ جو جج صاحب بیان حلفی جمع کروا چکے کہ جی میرے پاس ڈی جی سی فیض حمید آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ان کو سزا ملنے جا رہی ہے، ان کی اپیل آپ کے پاس آئے گی اور آپ ان کی اپیل نہیں سننی آپ نے۔ وہ کہہ رہے جی میں نے پوچھا کہ جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ عدالت سزا دینے جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بس ہم نے کر لیا ہوا سارا مینیج، بس آپ نے اپیلیں نہیں سننی، منظور کرنی، ورنہ ہماری 4 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یعنی اتنا ڈاکے اس طرح ڈالے گئے، دینا داستی، دیزا دلیری کے ساتھ۔ تو پھر ظاہر ہے وہ نواز شریف صاحب کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جی مجھے پھر وہیں پر چاہیے صورتحال، تو وہیں پر جانی چاہیے صورتحال۔ عمران خان صاحب کو نااہل کرنا نہیں کرنا ایک الگ بات ہے۔ نواز شریف صاحب کی اہلیت کے بغیر پاکستان میں ہونے والی سیاست فری اینڈ فیئر نہیں ہوگی۔ الیکشن تو دور کی بات ہے، سیاست یہ نہیں ہو سکتا کہ آج بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پر ان کی کوریج نہیں کی جاتی، کیونکہ جی ان کے اوپر پابندی ہے۔ عمران خان صاحب پر پابندی لگتی ہے، اگلے دن عدالتیں اٹھا لیتی ہیں۔ تو بہرحال تو اب کہانی یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کے بعد ایکو کیا مریم نواز صاحبہ کی اس بات کو، جب فیض حمید صاحب نے جواب دیا کہ جی میں اکیلا تھوڑی تھا، یہ فیصلے تو آرمی چیف کر رہے تھے، یہ فیصلے تو عدالتیں کر رہی تھی۔ تو پھر زیادہ زور دیا گیا ہے فیض حمید صاحب کے اوپر حکومت کی طرف سے، مسلم لیگ نون خاص طور پر۔ مریم نواز نے بات کی کہ جی فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی فیض حمید کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں، کورٹ مارشل کرنا فوج کا کام ہے، فوج کا فیصلہ ہوگا۔ کورٹ مارشل ظاہر فوج کر سکتی ہے، سویلین ادارے تو نہیں کر سکتے، اور میری رائے ہے کہ کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے۔ فیض حمید صاحب کو سویلین قوانین کے تحت ان کو ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے آئین توڑا ہے بھائی۔ انہوں نے فوج کی کسی کوڈ آف کنڈکٹ کو صرف نہیں یا اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کی، انہوں نے ہمارے آئین کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ پھر وہ فیض حمید اکیلے نہیں ہیں۔ تو فیض حمید صاحب کے اوپر جب مریم نواز صاحبہ نے بات کی تو اس کے بعد شاہد خاقان عباسی، اس کے بعد خواجہ سعد رفیق، اس کے بعد خواجہ آصف، پوری کی پوری رانا ثناء اللہ، پوری مسلم لیگ نون خاص طور پر انہوں نے چڑھائی کر دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فیض حمید کو جتنا پریشرائز کریں گے، کیونکہ ٹوٹ چکے ہیں فیض حمید صاحب۔ فیض حمید صاحب نے کامران خان کو جو وضاحت دی جس میں انہوں نے کہا کہ جی میرے اوپر جو الزام لگائے جا رہے، میں کون ہوتا تھا فیصلے کرنے والا؟ میں تو 2017-18 میں ڈی جی سی تھا، تو ڈی جی سی اتنے بڑے فیصلے کر سکتا ہے، میں تو ایک میجر جنرل تھا، میجر جنرل اتنے بڑے فیصلے کر سکتا ہے؟ یہ فیصلے تو پاکستان کے آرمی چیف نے کرنے ہوتے ہیں، یعنی یہ فیصلے کر رہے تھے قمر جاوید باجوہ اور پھر پاکستان کی عدلیہ۔ اس کا مطلب ہے کہ فیض حمید ٹوٹ چکے، فیض حمید پریشر برداشت نہیں کر سکے، وہ بول پڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا تھا بھائی، انہوں نے مجھ سے کروایا تھا۔ تو فیض حمید پر پریشر ڈالنے کا کی اصل وجہ یہ ہے، جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ یہ کہ فیض حمید پر پریشر ڈالو، وہ ٹوٹ چکے ہیں، وہ بولیں گے، وہ گواہیاں دیں گے سب کے خلاف۔ پھر دوسرا، نیب میں درخواست گئی، انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے کہ چند ہفتے قبل، یعنی جب پرانے چیئرمین نیب تھے اس وقت درخواست گئی، راول پنڈی میں کسی نے بھیجی، چکوال کے کوئی انون لوگ تھے، ان کے دستخط سے انہوں نے کہا کہ فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کی جائے، کرپشن کی اور فلاں فلاں معاملات، تو بڑے معاملات ہیں فیض حمید صاحب کے۔ وہ درخواست جو ہے وہ واپس کر دی گئی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ جی متعلقہ جو حکام بالا سے مشاورت کے بعد ڈی جی راول پنڈی نے وہ واپس کر دی تھی، اور ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ جی متعلقہ حکام سے مشاورت، یعنی متعلقہ حکام کون ہو سکتے ہیں؟ جی ایچ کیو، جیک برانچ،
ان سے مشاورت کے بعد اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کیا جانا چاہیے۔ تو وہ اب آگے ہیں جی، ایک اور فوجی آ گئے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد بٹ صاحب۔ تو اب ان کے دور میں کہا جا رہا ہے کہ جی معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک یہ معاملہ یہاں پر نہیں ہے، دوسرا معاملہ پاکستان بار کونسل نے جو صاحب اپنا جج صاحب ہیں مظہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، جن کی آڈیو پرویز الہی صاحب کے ساتھ لیک ہوئی اور اس آڈیو کی تردید بھی نہیں کی گئی، پرویز الہی نے بھی نہیں کی، انہوں نے بھی نہیں کی، آڈیو کی تصدیق کر لی کہ ہاں جی ہے ہماری، کیا کر لو گے جی، ہم بات کر رہے تھے، ہم مینیج کرتے تھے چیزیں، کیا کر لو گے تم لوگ چھوٹے موٹے سیاستدان، تم لوگ چھوٹے موٹے صحافی، تم لوگ چھوٹے موٹے وکیل شکیل، ہمارا کیا کر لو گے، ہم جو مرضی کریں۔ مطلب یہ ہے نا دیدہ دلیری، ایک چوری اوپر سے سینہ زوری۔ پرویز الہی صاحب نے، میں نے بات کر لی تھی جی، کیا ہو گیا؟ جج صاحب کا خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پرویز الہی صاحب سے پرویز الہی کے فون پر بات نہیں کی، ہم نے تو بات کی تھی محمد خان بھٹی کے فون پر، اور محمد خان بھٹی صاحب خود اپنا پولیس کسٹڈی میں۔ تو ان کے خلاف ایک ریفرنس ہمارے دوست میاں داؤد نے دائر کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، ایک ریفرنس مسلم لیگ نون لائرز فورم نے دائر کیا تھا، اب ایک ریفرنس پاکستان بار کونسل نے دائر کر دیا ہے۔ اور پاکستان بار کونسل نے شروع میں ہی اعلان کر دیا تھا، ہارون رشید چیئرمین اور اپنا چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں حسن رضا پاشا صاحب، وائس چیئرمین ہارون رشید، انہوں نے دائر کیا ہے۔ یہ پہلے اعلان کر دیا تھا، جیسے ہی آڈیو آئی تھی تو اجلاس ہوا تھا اور پاکستان کی 6 بار کونسلز نے، بار ایسوسیشنز نے، اپنا بار کونسلز نے اعلان کیا تھا کہ جی یہ اپنا بھیجا جائے گا، ریفرنس بھیجا جائے گا۔ تو اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہو گیا ہوا ہے، ریفرنس چلا گیا ہوا ہے۔ اب یہ ریفرنس مظہر علی اکبر نقوی تک نہیں رکے گا، یہ معاملہ آگے جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس محترم امرتا بندیال صاحب اگر اس ریفرنس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے، تو وکلا تحریک چلائیں گے چیف جسٹس صاحب کے خلاف۔ اعزاز احسن صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے۔ بھائی چیف جسٹس ریڈ لائن ہے تو چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے تک معاملہ نہ آنے دیں، جو آئین اور قانون کہتا ہے۔ ایک جج صاحب کی آڈیو آ گئی ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، ان کے خلاف آپ ریفرنس سنیں۔ اگر وہ نہیں سنیں گے، ریفرنس اسی طرح پڑا رہے گا جس طرح میاں داؤد کا ریفرنس پڑا ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہے وکلا برادری تحریک چلائے گی۔ پھر ریڈ لائن کو جا کر نا چولے والی بات ہوگی نا، چولے آ جا، پر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا چولے مجھے آگ کے چولے، اس طرح کی کوئی گانا نہیں گنگنا رہے ہوں گے نا، پھر ریڈ لائن جو ہے تو اس طرف تو جائے گا معاملہ۔ تو یہ معاملہ پھر مظہر علی اکبر نقوی سے ہوتا ہوا سیدھا جائے گا چیف جسٹس صاحب کے پاس، یعنی ان کے اوپر معاملہ آئے گا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ جو ایک بساط تھی، وہ جو ایک نیٹ ورک تھا بقول مریم نواز صاحبہ، یہ نیٹ ورک یا بقول بلاول بھٹو، کہ جی عمران خان کو لانے والے، عمران خان صاحب کے سہولت کار ایک ادارے سے تو ہم نے گھر بھیج دیے باعزت طریقے سے، ایک ادارے میں ابھی بھی موجود ہیں، لیکن اگلے انتخابات تک وہ بھی نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے سیدھا اشارہ تھا، اسی کوئی انہیں بلاول بھٹو نہ لوے سانو سمجھ آ گئی سی گل پئی کہ ستمبر میں تبدیلی آنی ہے، قاضی فائزہ صاحب بنے گے چیف جسٹس۔ لیکن مجھے نہ جانے کیوں، یہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے متعلق میں اس طرح کی بات کرنے والا کون ہوتا ہوں، جو حالات جس طرف جا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات ستمبر سے پہلے چینج ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے جو ریفرنس ہے اور جو قاضی فائز نہیں، جنرل فیض حمید صاحب، ان کا ٹوٹنا، یہ بیسیکلی بہت کچھ جو ہے وہ تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہوگا۔ اور پھر ان سے نکلیں گے نواز شریف صاحب کی واپسی۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے متعلق اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب نے شعر ٹویٹ کر دیا کہ شعر آ رہا ہے بھائی، شعر آ رہا ہے اور سب کو کھا جائے گا، یہ ٹویٹ کیا ہوا انہوں نے۔ تو اب یہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی، اس سے میں کیسے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں وہ جرنلسٹ ہوں جس نے کبھی بھی اس چیز کو بائے نہیں کیا۔ جب مسلم لیگ نون والوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب 10 دنوں میں آ رہے ہیں، 15 دنوں میں آ رہے ہیں، میں نے کہا تھا ہمیشہ کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے حالات مجھے نظر نہیں آ رہے۔ نواز شریف صاحب اتنے سادہ، اتنے بچے، اتنے چوچے نہیں ہیں کہ وہ جو بھی جگاڑ لگا کر جس بھی طریقے سے پلیٹلیٹس گرے، سازش ہوئی، جو مرضی ہوا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ نواز شریف صاحب علیل ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، اور جنرل فیض حمید صاحب کی، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی زبانی
کہ عمران خان صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، کیا کریں، ان کو باہر جانے دیں یا کیا کریں؟ تو میں نے ان سے سوال پوچھا تھا، باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ کیا ہم ایک اور بھٹو برداشت کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا ہم ایک اور وزیر اعظم کی لاش، ایک اور وزیر اعظم کا قتل اپنے سر لے سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا نہیں۔ تو پھر کہتے ہیں باجوہ صاحب کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ پھر بھیج دیں۔ تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو زہر دیا گیا تھا، ان کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے اس وجہ سے نیب کی کسٹڈی میں۔ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نیب کی کسٹڈی میں مجھے نماز نہیں عید کی پڑھنے دی گئی تھی۔ تو نیب تو خیر بہرحال پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا تھا۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح بھی گئے تھے، بیمار ہو کر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مجبوری بن گئے تھے کہ ان کو باہر بھیجیں۔ نواز شریف صاحب نے غلط رپورٹیں بنوا کر خود باہر گئے، ڈرامہ کر کے، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں یا جو بھی ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب موت کے چنگل سے نکل کر باہر گئے تھے۔ تو لہٰذا جب تک نواز شریف صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آئیں گے، یہ میں نے کہا تھا۔ تو اس بات پر میں ابھی بھی قائم ہوں، لیکن اب مجھے حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اب اندر لڑائی ہو گئی ہے، اندر پھوٹ پڑ گئی ہے۔ جب اندر لڑائی ہو گئی، اندر پھوٹ پڑ گئی، تو گواہ سامنے آ جائیں گے نا۔ جنرل فیض حمید کا ٹوٹنا یا کم از کم بولنا، غصے میں ہی آ کر صحیح، کہ سارا ملبہ میرے اوپر کیوں آ رہے، سارا کچھ تو کیا قمر جاوید باجوہ نے ہے، تو یہ نواز شریف صاحب کے حق میں جائے گا۔ تو نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنے کی لیگل گراؤنڈ سے زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گی۔ آگے انتخابات 30 اپریل کو ہو نہ ہونے ہی ہیں بھائی، انتخابات کتنا آگے جائیں گے۔ اور نون لیگ کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے بغیر ہم انتخابات، جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے جب تک برابر نہیں ہوں گے انتخابات نہیں ہو سکتے۔ تو ترازو کے دونوں پلڑے تب برابر ہوں گے چاہے وہ انصاف کے ہوں چاہے سیاست کے، جب نواز شریف صاحب کو نااہلی سے پہلے والی پوزیشن پہ، بے شک وزیر اعظم نہ واپس ان کو بحال کیا جائے، لیکن پاکستان میں سیاست کرنے، انتخابات لڑنے سے کا جو حق ان سے، بنیادی حق جو چھین لیا گیا تھا، اپنی پارٹی کی قیادت کرنے کا جو بنیادی حق ان سے چھین لیا گیا تھا، جب تک وہ ان کو واپس نہیں ملتا، پاکستان میں پھر پلڑا سیاست کا ہو یا قانون کا، وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے اس طرف معاملات جاتے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا چند ہفتوں کی بات ہے، مجھے لگ رہا ہے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب تیزی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ جو معاملات ہیں ان کے حق میں جا رہے ہیں، تو لہٰذا نواز شریف صاحب، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنا بیگ شیگ پیک کر کے رکھا ہوگا، اور جیسے ہی ان کو یقین آ جائے گا کہ وہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد جیل نہیں جائیں گے، وہ پاکستان کی طرف آ جائیں گے۔ اور جس دن نواز شریف صاحب نے پاکستان قدم رکھا، حالات بدل جائیں گے۔ عمران خان صاحب کے لیے پھر پاکستان کی سیاست حلوہ نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں اور عمران خان صاحب جیل میں ہوں، کیونکہ معاملات اس طرف بھی جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔